अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सना खान। अमन का सफ़ीर पाकिस्तान के साथ पूरी ट्रांसमिशन आपके साथ लेके चलेंगे और आपको सूरत हाल जो इस्लामाबाद में अभी फ़िलहाल है करंट, उसको आपको आगाह करेंगे उसके बारे में। पाकिस्तान का नाम जहाँ भी आता है पहले तो सोचा जाता था कि इसका पासपोर्ट इतना वैलिड नहीं है, यहाँ के लोग पता नहीं कैसे हैं, क्या मामला है, मगर अभी कुछ अरसे से जब से भारत और पाकिस्तान की वॉर हुई उसके बाद पाकिस्तान एकदम से ऐसे ऊपर आया कि पूरी दुनिया ने उसे जानना पहचानना शुरू किया। यहाँ तक जान पहचान शुरू हुई कि अब ईरान और अमेरिका वॉर में पाकिस्तान मुफाहमत का काम कर रहा है। खाली यही नहीं, पाकिस्तान इस्लामाबाद में आज ईरानी सफ़ीर और अमेरिकन सफ़ीर मौजूद हैं। वहाँ क्या सूरत हाल है? कल रात को ईरानी सफ़ीर वहाँ पहुँच चुके थे और आज सुबह अमेरिकन सफ़ीर भी वहाँ पहुँच चुके हैं। इन तमाम मामलात में कैसे हुआ, कहाँ से बात शुरू हुई, किस तरह पाकिस्तान ने अमेरिका से रब्ता किया। ईरान पहले ही हमें जानता था, बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, अमेरिका के साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुकात है। किस तरह ट्रंप और शहबाज शरीफ साहब की बात हुई, कम्युनिकेशन हुई, ये तमाम मामलात पे आज हम डिस्कस करेंगे। इन तमाम मामलात पे डिस्कशन के लिए हमारे साथ स्टूडियो से मौजूद है जी मियां सैफुर रहमान साहब, जो कि तजियाकार हैं। इनसे ओपिनियन लेंगे कि क्या मामलात है, किस तरह चल रहा है और आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है। उनके साथ मौजूद है जी बाबर अयूब साहब, जो कि तजियाकार हैं, और उनके साथ मौजूद है जी डॉक्टर असलम डोगर साहब, ये भी तजियाकार है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। और सबसे आखिर में मौजूद है जी इजाज डोगर साहब, जो गहरी नजर रखते हैं इस तरह के तमाम खास तौर पे सियासी और पाक फौज की जो चीजें होती हैं उनके ऊपर। अच्छा जी, सबसे पहले मियां सैफुर रहमान साहब, आपसे मेरा सवाल है, पहले चेम गोइयां चल रही थी कि पाकिस्तान मुफाहमत करेगा, हो सकता है बात सुनी जाए नहीं सुनी जाए। बहुत सारे लोगों ने उससे कहा, डिसएग्री भी किया कि नहीं पाकिस्तान से कैसे हो सकती है, क्योंकि और बहुत सारे ममालिक जो है राब्ता कर रहे थे। फिर आखिर में जब ये अनाउंस हुआ कि पाकिस्तान मरकज बनेगा, इस्लामाबाद में सब इकट्ठे होंगे, किस तरह से लेते हैं इन तमाम चीज़ों को, जहां पर पॉजिटिव साइंस भी हैं और बहुत सारे नेगेटिव वाइब्स भी इधर उधर लोग क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं? आप क्या कहेंगे इस बारे में? ठीक है, नेगेटिविटी तो जितनी भी आप फैला लें वो तो आप जितना मर्जी बढ़ा लें, वो बात नहीं है। बात यह है कि अगर आप आज का पाकिस्तान और माजी के अदवार कुछ आए वो भी देखें, पाकिस्तान ने माजी में भी अमेरिका और चाइना के दरमियान एक बाकायदा एक ब्रिज बना, वो भी एक दौर था। उस वक्त हमारी सफारतकारी के बारे में ये कहा जाता था कि टाइम मैगजीन में बाकायदा एक तस्वीर शाया हुई कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो और हेनरी किसिंजर हाथ मिला रहे हैं और कहा गया कि फर्स्ट क्लास डिप्लोमेट मीट्स अनदर फर्स्ट क्लास डिप्लोमेट। इसके बाद एक ऐसा दौर भी आया कि जिस वक्त आप डिप्लोमेसी में बहुत लो एब पे थे। मसलन बिल क्लिंटन भारत के दौरे पे जाते हैं, अमेरिका के सदर, और वहाँ 4-5 दिन क़याम करते हैं और मुख्तलिफ मुआहदों पे भी साइन करते हैं। तरले मिन्नत करके पाकिस्तान में लाया गया और वो बमुश्किल ही आके खड़े हुए, यानी कि उनको कहा गया जी थोड़े से अल्फाज कह दें एक स्पीच में, और वो भी कोई धमकियाँ ही दे गए कि आपके बैक यार्ड में कि ये क्या हो रहा है, दहशत गर्दी वगैरह, यानी गिले ही करके गए। आज वो दौर आप देखें कि जेडी वेंट्स जो आ रहे हैं वो नायब सदर नहीं है अमेरिका के, वो प्रेसिडेंट इन वेटिंग है, कि वो इस हाई प्रोफाइल यानी कि वो डेलीगेशन वहाँ से आ रहा है जिसमें विटकॉफ भी हैं जो स्पेशल एडवाइज़र हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के, और उनके दामाद भी, और इधर से भी जो ईरान का भी डेलीगेशन है वो भी बहुत बड़ा। तो पाकिस्तान इस वक्त फोकस में है पूरी दुनिया की। तो ये जो सफारतकारी होती है ना जी, ये बाकी एक दिन की बात नहीं होती, इसमें पूरे का पूरा आपका ढांचा ब्यूरोक्रेटिक, आपका फॉरेन ऑफिस, आपकी मिनिस्ट्रीज, आपका प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, आपकी मिलिट्री डिप्लोमेसी भी पूरी की पूरी तरह वो इन्वॉल्व होती है, आपका सिक्योरिटी अपरेटस, तब जाके ये बातें होती हैं, किसी नतीजे पे पहुंचती हैं। और सफारतकारी में भी अगर हमारा कोई थोड़ा बहुत इसमें अमल दखल हुआ है और हम इस काबिल हुए हैं आज कि आगे अमन के मुज़ाकरात के लिए हमने अमेरिका और ईरान को एक जगह बिठाने हैं उनको, तो इसके पीछे भी ये पस मंज़र है कि आपकी एक साख का एक लेवल इस वक्त इस ऐसी जगह पे आप गुडविल जो आपकी मुल्क की, और वो एक दिन में नहीं बनी, इसमें पॉलिसीज भी हैं, आपकी कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी है, इसमें आपका न्यूक्लियर प्रोग्राम भी है जो आपकी एक बड़ी कामयाब खारजा पॉलिसी के जरिए आज भी कायम है। उसमें कई हुकूमतें आई, जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेके मिलिट्री गवर्नमेंट भी आई, फिर मिसाइल प्रोग्राम बेनज़ीर का भी आया, नवाज शरीफ ने उसको धमाका भी किया, यानी तमाम गवर्नमेंट्स आपकी, तमाम एडमिनिस्ट्रेशन उसमें यकसू और यकजा रही। और आज वो देखें स्ट्रेंथ जो है ना, चाहे वो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ हो, चाहे मिलिट्री स्ट्रेंथ हो, चाहे आपका दिफाई न्यूक्लियर प्रोग्राम हो, ये स्ट्रेंथ भी एक बहुत बड़ा एलिमेंट है आपकी गुडविल बनाने में। ये भी दुनिया में आपको मुतारफ कराता है एक अच्छे मौसर अंदाज में, आप मौसर सफारतकारी करने की पोजीशन में आ जाते हैं। ये सिर्फ महज डिटरेंस नहीं होता,
اور دیکھیں اس میں ہم نے بہت سی کرٹیسزم صحیح ماضی میں کہ جی پاکستان جو ہے وہ بڑے جنگوسٹک ہیں. حالانکہ پاکستان اگر ایران کے مقابلے میں یا کچھ اور ممالک کے مقابلے میں دیکھا جائے تو پاکستان جہریت پسند کبھی نہیں رہا, اور یہ ہمارا جو امن کا ایک مشن رہا ہے تھرو آؤٹ. اور یہ میں سمجھتا ہوں تھوڑی سی چلاکی ہوشیاری کا بھی ایلیمنٹ تھا اس میں کہ ہم نے کس طرح فیس کیا سینکشنز کو, اور آپ کا پروگرام چلتا رہا, بجائے کہ اگر ہم کسی سے کمپیئر کریں کہ آپ پروگرام نیوکلیئر کا شور زیادہ کر رہے ہیں اور دنیا کو انوائٹ کر رہے ہیں غصہ, اور اس سے یعنی کہ آپ کے ہاں پھر بمباری بھی ہو جاتی ہے, آپ کے یعنی یہ چاریت بھی ہو جاتی ہے. تو میرا حال یہ کامیاب ہماری خارجہ پالیسی تھی جس نے آج ہمیں اس پوزیشن پہ کھڑا کیا ہے, اور کریڈٹ گوز ٹو دا ہول آف پاکستان. پاکستان کے تمام ادوار کی حکومتوں کو, پاکستان کے فارن آفس کو, پاکستان کی ملٹری حکام کو, پاکستان کی سول انتظامیہ کو, اور چونکہ اس وقت ڈرائیونگ سیٹ پہ شہباز شریف ہیں تو کریڈٹ گوز ٹو ہم obviously. اچھا بابر ایوب صاحب, جس طرح اب بھی سچویشن اسلام آباد میں کچھ جو ہے نا الرٹس بھی ہیں, ہائی الرٹس بھی ہیں, کیونکہ جو دشمن ہوتے ہیں وہ کبھی بھی آرام سے نہیں بیٹھتے. جب پاکستان اتنا نام بنا رہا ہے, اتنی ہائی پوری دنیا کے میڈیا کے اوپر پاکستان کا نام لیا جا رہا ہے, وہاں پر بہت سارے خدشات بھی ظاہر کیے جا رہے ہیں, وہاں پر بہت ساری چیزوں کو مس یوز بھی کیا جا سکتا ہے. دونوں ایسپیکٹ سامنے ہیں کہ ہم پازیٹیولی بہت اچھی وائبس دنیا میں کریٹ کر رہے ہیں, مگر وہیں پر بہت ساری نیگیٹو وائبس بھی آ رہی ہے. کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ دیکھیے تھریٹس تو شروع سے موجود ہیں اور رہیں گے, اور آپ انڈر دی شیڈو آف تھریٹ جس وقت کوئی پازیٹیو کام کرتے ہیں یا کوئی ڈیولپمنٹ کرتے ہیں یا کوئی گریٹر, اس میں جیلسی کا عنصر بھی آ سکتا ہے نا, مطلب جس طرح ہمارے بہت سارے مخالفین ہیں, ہمارا دشمن ملک کہاں چاہے گا کہ ہمارا جھنڈا سر بلند ہو. جیسے وہ آرمی فیلڈ مارشل صاحب نے کہا تھا نا کہ ون ہو ڈیئرز ہی ونز. تو بات یہ ڈیئر کرنے کی ہے کہ آپ نے تھریٹس کو فیس کرنا ہے, آپ نے تھریٹس سے اپنے آپ کو چھپانا نہیں ہے. آپ فائٹ کر سکتے ہیں, آپ ون کر سکتے ہیں, اور آپ یو آر ویری کلوز ٹو اے ویری بگ سکسیس. تو یہ جو اتنا ہائی پاورڈ ڈیلیگیشن آیا ہوا ہے, اس کے ساتھ یہ سیکورٹی ارینجمنٹس بھی تو سارے ساتھ ہی ہے نا. ناٹ اونلی پاکستان از انوالوڈ, ایرانین گورنمنٹ بھی, امریکن پوری طرح سے اویئر ہیں کہ ہم نے کیسے سیکیور کرنا ہے. اور یہ کوئی ٹیمپرری سیز فائر کے اوپر ہم بات کرنے نہیں جا رہے, ہم تو ایک پرماننٹ سیز فائر کی طرف اس پوری سچویشن کو لے کے جا رہے ہیں. اور تھینکس ٹو دی وزڈم آف پاکستانی یو نو پولیٹیکل اینڈ ملٹری لیڈرشپ کہ بڑے رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیژنس کیے, اور سو کالڈ مینی وہ جو ہمارے برادر اسلامی ملک تھے ان کو بھی ناک ڈاؤن کیا. اس میں ہمارے اس میں اکنامک انٹرسٹ بھی ہیں, ہماری اس میں گوادر اور کراچی کی پورٹس اور وہ سارے بزنسز بھی شامل ہیں, اور بہت ساری ریلیکسیشنز بھی شامل ہیں. تو آئی بلیو کہ یہ تھریٹس ول بی کاؤنٹرڈ ویری سکسیسفلی, اور ہم بڑی کامیابی کے ساتھ اس میں سے نکلیں گے انشاءاللہ. آج شام کو جب یہ نیوز باہر آنا شروع ہوگی تو ول بی ویری کلوز ٹو دی اناؤنسمنٹ آف اے بگ ٹروس بٹوین دیز ٹو کنٹریز, اینڈ دیٹ ول بی پرماننٹ. اچھا اسلم ڈوگر صاحب, یہ جو باتیں چل رہی تھی پہلے تو یہی بڑی بات تھی کہ کسی ملک کے کہنے پر انہوں نے سیز فائر کر دیا, دونوں ممالک خاموش ہو گئے کچھ ٹائم کے لیے, مگر اسی دوران بہت ساری اور چیزیں کنٹروورسیز چلنا شروع ہو گئی. جو لوگ چاہتے ہیں کہ جنگ فوراً ہو, جنگ رکے نہ, ایسے چلتا ہے, تباہ کرنا چاہتا ہے ایران کو, وہ کبھی بھی آرام سے نہیں بیٹھیں گے. انہوں نے سوشل میڈیا پہ بھی ایک الگ سے کیمپین چلا دیا جس میں بہت ساری چیزیں ایسی بھی چلا رہی تھی کہ جو امریکن وقت ہے وہ امریکن چینل سے ہی ریلیز ہوا کہ وہ نہیں آ رہے, جس کو پاکستان نے بھی ری شیئر کیا, اور بہت ساری ایسی گاسپنگز اور چیزیں چل رہی تھی. یہ ایک مقصد بھی تھا کہ ہم اس چیز کو جو ہے نا وہ پینڈنگ ڈال دیں یا آگے کر لیں یا کوئی اس طرح کی مخالفت پیدا ہو. آپ کو کیا لگتا ہے اس وقت جب پاکستان اپنے عروج پر نظر آ رہا ہے, جب ہر کوئی اس کی بات سن رہا ہے, ایک وہ ٹائم تھا جس وقت ہم کسی کے تھرو جاتے ہوتے تھے, آج ڈائریکٹ ہم کمیونیکیشن میں ہیں, یہاں پر آ کر بہت سارے لوگ ہمارے اگینسٹ بھی ہوں گے, ہمارے لیے جو فخر کی بات ہے وہ بہت سارے لوگوں کے لیے جلن کی بات ہے. اس پر آپ کیا تبصرہ کریں گے, کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بات یہ ہے کہ جی اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اور اہل پاکستان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, اور یہ کہ جو عزت ملی ہے, جو غیر معمولی تاریخ نے انہیں عزت دی ہے, جو انہیں پاکستان کی وجہ سے عزت ملی ہے, یہ ایک بہت میرا خیال پلانٹ کی تاریخ کا ایک بہت ہی غیر معمولی واقعہ ہے. کہ یعنی شہباز شریف ٹویٹ کرتے ہیں, اس کے جواب میں اب جو فیصلہ کرتا ہے ٹرمپ فیصلہ کرتا ہے, جو یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ اس نے ایران کی تہذیب کو مٹا دینا ہے, اس نے ایران کو پہنچا دینا ہے, پتھر کے زمانے میں پہنچا دینا ہے, اور پوری ایک دنیا کی تباہی سے پاکستان کا جو پرائم منسٹر ہے وہ بچا لیتا ہے. اور جو ٹرمپ ہے وہ خود اس ٹویٹ میں ذکر کرتا ہے, وہ شکریہ ادا کر رہا ہے ہمارے پرائم منسٹر کا بھی, ہمارے آرمی چیف کا بھی, اور اس کے بعد پھر
جو ہے ایران سے بھی پاکستان شکریہ کی بات آتی ہے، پاکستان زندہ باد کی بات آتی ہے. تو اب آج پاکستان جو ہے ایک بہت تاریخی دن ہے پاکستان کے لیے کہ آج وہ ایک میزبانی کر رہا ہے اقوام عالم کی، اور ایک بہت بڑا خطرہ جس سے دنیا تباہ ہو سکتی ہے اس کے لیے یعنی وہ ایک رول پلے کر رہا ہے. بہت سے لوگوں نے کہا کہ جی آپ کو بہت نقصان ہوگا، آپ کو فائدہ کیا ہے اس کا، لیکن پاکستان نے ایسے نہیں دیا. پاکستان نے آگ لگی ہوئی تھی، پاکستان نے آگ میں چھلانگ لگائی، اس نے آگ بجھائی، اور آگ بجھا کے اس نے دنیا میں ایک امن کا جو پیریڈ ہے اس کو شروع کیا. آج ہم بالکل پر یقین ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہاں اگر وینس آ رہے ہیں تو انہوں نے آگے پریزیڈنٹ بننا ہے، ان کے سٹیک ہیں کہ وہ اگر یہاں پہ اچھا معاہدہ کر کے جائیں، وہ یہاں پہ کوئی امن کا معاہدہ کر کے جائیں، وہ چیزوں کو آگے لے کے جائیں، کیونکہ اس وقت امریکی عوام جو ہیں وہ امن کی بات سننا چاہتے ہیں، جنگ کی بات نہیں سننا چاتے. پاکستان کی بڑی خوش قسمتی ہے کہ ایرانی جو ہیں ان کا اور سب لوگوں سے اختلاف ہوگا. جہاں بہت سے لوگ کہے جی پاکستان اس کی پیٹھ میں خنجر گھونپے گا، انڈیا نے اس کے خلاف باتیں کی، لیکن آج ایران پوری طرح سے پاکستان پہ یقین کر رہا ہے، اور دنیا کا واحد ملک ہے پاکستان، یہاں پہ سب لوگوں کو اعتبار ہے، سب لوگوں کو یقین ہے. امریکہ بھی آیا ہوا ہے اور ایران بھی آیا ہوا ہے، اور خاموشی سے جو ہے عرب دنیا کا جو ایک آپ جو سمجھے کہ کانفیڈنس ہے وہ بھی ہے. اگر نہیں ہے پاکستان پہ اعتماد تو انڈیا کو نہیں ہے، اسرائیل کو نہیں ہے. پاکستان پہ بہت سا وقت آیا، سخت وقت آیا، پاکستان سے کہا گیا کہ آپ اسرائیلیوں کے ساتھ وہی سلوک کریں، اتنا ہی اچھا سلوک کریں جتنے عرب کر رہے ہیں، اسی طرح سے ڈیل کریں. پاکستان نے کہا کہ نہیں، ہم نے اس کو تسلیم نہیں کرنا. پاکستان نے کہا کہ ہمارے پاسپورٹس پہ اسرائیل پہ ہم سفر کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. آج یہ تاریخ کی چیزیں اکٹھی ہو گئی ہیں اور اکٹھی ہو کے پاکستان کے ساتھ کھڑی ہیں، پاکستان کے کریڈٹ میں کھڑی ہیں. جی اعجاز ڈوگر صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ ایک طرف ہمارے لیے بہت ہی فخر کا مقام ہے کہ اتنی بڑی بڑی طاقتیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ شاید وہ دنیا کو رول کریں گی، وہ دنیا کو بتائیں گی کہ آگے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، مگر آج ہمارے اسلام آباد میں وہ موجود ہے اور مفاہمت کے لیے دونوں کے درمیان کمیونیکیشن چل رہا ہے. پاکستان بہت ہی پازیٹیو جو ہے نا کردار ادا کر رہا ہے. جہاں یہ پازیٹیوٹی ہے وہاں پر بہت ساری نیگیٹیوٹی بھی سراؤنڈنگز میں پھیل رہی ہیں. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بہت شکریہ اس اہم موضوع پہ جو کہ اس وقت پوری دنیا کی نظریں اسلام آباد پہ اس پہ بولنے کا موقع دیا. پاکستان امن کا سفیر ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. آج ثابت کر دیا پوری دنیا کو کہ ہمارا جو افواہیں پھیلا رہے ہیں، جو حاسد ہیں پاکستان کے، آف کورس انڈیا کی بات کر رہا ہوں میں، کہ وہ جس طریقے سے وہ غلط افواہیں آج بھی پھیلا رہے ہیں، تو وہ اپنا سر بھی پٹک رہے ہیں، کوئی دیواروں سے مار رہا ہے، کوئی چینل کے اینکرز اٹھ کے پتہ نہیں وہ اپنی چیزیں ہاتھ، وہ پتہ نہیں ابھی تو وہ دانت بھی کاٹیں گے اپنے ہاتھوں کو انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے وقت میں. پاکستان کی عوام کو اور پاکستان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. جتنا ہم شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے کہ آج وہ پاکستان جس کو انڈیا نے اور کچھ اور ہمارے مخالفین جو کنٹریز ہیں انہوں نے نیچا دکھانے کی کوشش کی اور تنہائی کا کہا کہ ہم ان کو تنہائی میں آئسولیٹ کر دیں گے، آج وہ خود آئسولیٹ کے شکار ہو رہے ہیں. پاکستان الحمدللہ پوری دنیا کے اندر اپنا مقام اور حیثیت بنا رہا ہے. اب میں تھوڑا سا جو اسلام آباد کے اندر مقصد اور تعمیری مذاکرات جو پاکستان جو میڈیٹر کا کردار ادا کر رہا ہے، جو جاری ہے اس وقت، وہ دیر پا حل کے لیے، تاکہ اس خطے کے اندر دیر پا حل ہو، دوبارہ اس طرح کی جنگ یا اس طرح کے معاملات نہ ہوں، اس پہ جاری ہے. جس میں امریکی وفد میں، یہ پاکستان کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی قیادت میں پہنچا ہے. وفد میں خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف اور جیریڈ کشنر بھی شامل ہے، جبکہ ایرانی وفد کی سربراہی جو ہے تقریباً 71 کے قریب ان کے، جس میں ان کا ماہرین ہیں، اس میں اس کی میڈیا کی ٹیم ہے، اس کے علاوہ سیکیورٹی اور پروٹوکول کے افراد ہیں. اس میں بھی تھوڑا سا میں ضرور بتانا چاہوں گا کہ ایرانی وفد کی جو سربراہی ہے، جس طرح امریکہ کے جے ڈی وینس کر رہے ہیں، یہاں پہ پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالیباف کر رہے ہیں. ایرانی وفد میں وزیر خارجہ عباس اراغچی، ایرانی دفاعی کونسل کے رکن علی اکبر، مطلب اس طرح کے اور کافی سارے 71 کے قریب لوگ موجود ہیں، اور یہ پاکستان کے لیے اعزاز کی بات ہے. باقی آپ نے بات کہی کہ بہت سارے سیکیورٹی خدشات اور اس طرح سے، آف کورس یہ ساری چیزیں موجود ہیں، کیونکہ انڈیا، افغانستان اور اسرائیل یہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ پاکستان کے اندر اس طرح کے معاملات جو ہے طے پائیں. وہ اس طرح کی حرکت کر سکتے تھے. تو ہم نے دیکھیں تمام چیزوں کو سیکیورٹی کے لحاظ سے فل پروف کیا ہوا ہے. ہم نے وہ ہمارا بارڈر ہو افغانستان کا، ہمارا انڈیا کا ہو، ہم نے دفاعی طور پہ اپنے آپ کو پاکستان کو حصار میں اس وقت لیا ہوا ہے. وہ ہمارا بحری ہو، وہ بری ہو یا فضائی ہو، ہر لحاظ سے ہم نے اپنے آپ کو سیکیور کیا ہوا ہے، تاکہ دشمن جو ہے میلی آنکھ سے اس
جو مذاکرات امن کے چل رہے ہیں ان کے نہ دیکھ سکے. تو الحمدللہ ہمیں امید بھی ہے کہ جس طرح ابھی کوئی 2-3 گھنٹوں میں کچھ نہ کچھ اچھی خبریں آنا شروع ہو جائے گی, کیونکہ ابھی جو ہے یہ کچھ لمحے پہلے ایرانی وفد نے پہلے ملاقات کی ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے, اس کے بعد جو ہے امریکی وفد جو ہے انہوں نے الگ الگ ملاقاتیں کی ہیں. اس کے اندر ڈیفینیٹلی ان کے وہ ایجنڈا جو ہے وہ ڈسکس ہوا ہوگا کہ کس طریقے سے مذاکرات آگے لے کے چلنے ہیں. تو وہ امید ہے کہ انشاءاللہ پاکستان جو ہے اللہ پاک پاکستان کا سر فخر سے بلند کرے گا, اور پاکستان کے ہی سر کے اوپر یہ سارا سہرا سجے گا کہ پاکستان ایک وہ تیسری عالمی جنگ عظیم جو لگنے جا رہی تھی اس کو روکا ہے, اور آگے بھی انشاءاللہ تعالیٰ دیر پا اس کا حل جو ہے وہ اس ٹیبل پہ ہوگا. اور وہ حاسدین جو ہے وہ صرف حسد کے لیے رہ گئے, اس کے علاوہ ان کے پاس نہ کچھ نہیں ہے اور نہ کچھ بچے گا. اور پاکستان نے دیکھیں تکبر نہیں کیا, پاکستان نے اللہ کا شکر ادا کیا ہے. ہمیں فخر ہے اپنی قیادت پہ. دیکھیں اس ٹائم آپ کی قیادت جو ہے آپ سفارتی سطح پہ کس طریقے سے جا رہے ہیں. جس طرح میاں صاحب نے کہا کہ وہ جب بھٹو صاحب کا دور تھا تب بھی پاکستان کے اوپر عروج آیا تھا. دیکھیں وہ بات ٹھیک ہے, آج جو عروج دیکھا ہے یہ 1947 سے لے کے آج تک کسی نے دیکھا, جو 10 مئی 2025 سے جس کا آغاز ہوا, اللہ پاک اس کو قائم دائم رکھے, یہ عروج اسی طرح رہے, کسی کی نظریں بد نہ لگے. لیکن اب سنبھالنا تو ہماری قیادت نہیں ہے, وہ تو ہماری گورنمنٹ جو ہے, یا دیکھیں اس وقت فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب کی قیادت میں اس میں اسحاق ڈار صاحب کا نو ڈاؤٹ بہت کردار ہے. اس کے علاوہ محسن نقوی صاحب کا بڑا کردار ہے. اس وقت بڑے اصل انداز میں سفارتی سطح پہ جو ہے پاکستان کو بڑی ترقیاں مل رہی ہے. اللہ پاک انشاءاللہ ایسے ہی رکھے گا. اور باقی آپ نے بات کی کہ وہ سیکیورٹی, وہ انشاءاللہ تعالیٰ ایسا کوئی بات نہیں ہے, فل پروف ہماری سیکیورٹی ہے, کوئی ٹینشن نہیں ہے. دیکھیں امریکہ اپنی سیکیورٹی پہلے لے کے آیا, سیکنڈ پہ ہم ہیں, ایران بھی اسی طرح لے کے آیا, لیکن ہم نے ان کو فل پروف کیا ہوا ہے. جی بالکل, کیونکہ سیکیورٹی ریزن سب سے پہلے کاؤنٹ ہوتی ہے. کوئی بھی کنٹری جب موو کرنے لگتی ہے تو سب سے پہلے اپنے جتنے بھی لوگ ہیں ان کی سیکیورٹی جو ہوتی ہے نا, ان کا یہ سب سے زیادہ وہ اہم ہوتی ہے. پھر کہیں کسی کنٹری کے ساتھ لوگ اپنی کنٹری کے لوگ وہاں پر بھیجتے ہیں. اچھا میاں سیف صاحب جی, اسلام آباد میں ہونے والی سیاسی گہما گہمی کو آپ کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے لیے جی ہم یہاں پر امن کا سفیر پاکستان ٹرانسمیشن آپ لوگوں کے ساتھ لیے ہوئے ہیں. جی بات ہو رہی تھی میاں سیف الرحمان صاحب سے. اچھا آج صبح ہم نے دیکھا اپنے فیلڈ مارشل کو کوٹ پینٹ ڈریس کے اندر, اور کل جب ایران کا استقبال کیا گیا تو انہیں دیکھا گیا ان کے یونیفارم کے اندر. اس کا کیا مقصد ہے؟ کچھ سمجھ نہیں آیا کہ ایک طرف انہوں نے اپنا بڑا وہ دکھایا کہ یس میں کوٹ پینٹ میں بھی اچھا لگ سکتا ہوں, یونیفارم تو ہماری گریس ہے, کیا اس کا مقصد تھا؟ نہیں یونیفارم بھی گریس ہے. دیکھیں سمبولزم کا دور ہے نا جی. ویسے پروٹوکول میں سمبولزم, میرے بھائی اسلم ڈوگر بیٹھے ہیں, یہ ڈائریکٹر جنرل پبلک ریلیشن رہے ہیں, پروٹوکول سے بھی ان کا بہت گہرا تعلق ہے. تو پروٹوکول میں سمبولزم بھی ہوتی ہے. ایران کے اندر چونکہ آپ دیکھیں کہ کالی پاف جو آئے ہیں ان کے اسپیکر ہیں, وہ ویسے تو اسپیکر ہیں لیکن ماضی کا ان کا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ تو آرمی کمانڈر ہیں ایئر فورس کے غالباً, تو وہ یعنی کہ ٹاپ لیول کے, لیکن اب وہ اسپیکر ہیں. تو میرا خیال ہے کہ وہاں پہ یہ سمبولزم ریکوائرڈ تھی کہ وہاں پہ آرمی کے ہمارے جو فیلڈ مارشل ہیں وہ آرمی یونیفارم میں جائیں. اس حوالے سے یہ میرا خیال ہے کہ بالکل اپروپریٹ تھا وہ. اور دوسرا وفود کا بھی میرا خیال ہے آمد جو ہے نا مختلف اوقات میں ہوئی ہے. بعض بار ہو سکتا ہے وہ جی ایچ کیو میں میٹنگ کر کے آگے ہوا, یہ بھی پاسبلٹی ہے. اور یہاں پہ وہ ایک باقاعدہ دوسرے سول ڈریس میں آئے ہیں. لیکن بہرحال کہ سمبولزم میں پاکستان نے اس وقت بہت اچھا طریقے سے پروٹوکول کا, سمبولزم کا, میسیجز کا ایک سسٹم, ایک سلسلہ چلایا ہے اور دنیا نے اس کو ایکسیپٹ کیا. اگر آج ہماری تھوڑی سی قبولیت بنی ہے, دنیا میں ایکسیپٹیبلٹی بنی ہے, تو وہ آپ کا پورا پچھلے 5-6-7 دہائیوں کا امن پسندی کا ریکارڈ ہے جس کو اکنالج کیا لوگوں نے کہ پاکستان نے امن کے ساتھ, میں سمجھتا ہوں تھوڑی شروٹنس بھی آئی اس میں, ہم بڑے چالاک بھی رہے اپنی ڈپلومیسی میں. ہم نے کبھی یہ نہیں کہا سی ایٹم بنا لیں گے تو مار دینا. تو یہ بات میں ایران کو طنز نہیں کر رہا, لیکن جب ہم شور زیادہ کریں گے تو اگلے کہیں گے لے آؤ جی پھر اسی تھوڑا یورینیم لے چلیں. تو یہ اس طرح کی ہمیں کئی دفعہ دھمکیاں بھی آئیں, یورینیم کو نکالنے کا بھی کہا گیا, ڈرٹی بم کا بھی کہا گیا, اور کیا کچھ نہیں پریشر ہے. بلکہ آپ حیران ہوگی کہ ایک دور میں جب ضیاء الحق ہمارے اقتدار میں تھے تو امریکن کانگریس نے کہا کہ پاکستان کا نیوکلیر پروگرام کیپ کر دیا جائے. تو آپ یقین کریں کہ اس کو اس طریقے سے پاکستان کی گورنمنٹ نے مینیور کیا, ہینڈل کیا کہ باقاعدہ کانگریس نے الاؤ کر دیا پاکستان کو. یعنی الاؤ سے مراد ہے کہ اس پہ اعتراض ہی چھوڑ دیا, یعنی کہ ایک سرٹیفکیٹ انہوں نے مانگا اپنے پریزیڈنٹ سے, وہ بھی شاید جاری ہو گیا. تو یعنی چیزیں مینج ہوتی رہی. اصل میں دنیا میں یہ ڈپلومیسی بھی اسی چیز کا نام ہے نا. آپ چیزوں کو مینج کرنے ہیں. اگر میں ہر وقت ایک ایگریشن کے, ایک غصے کے موڈ میں رہوں گا اور سب کو میں چیلنج کرتا رہوں گا, تو جو چودھری ہوگا وہ تو چیلنج قبول ہی نہیں کرے گا نا.
تو چودھری جو ہے وہ پھر کہے گا نہیں یار میرے پاس تو ہتھیار بھی زیادہ ہیں, میرے پاس اختیار بھی زیادہ ہے. آپ دیکھیں نا کہ امریکہ کے پاس AUMF ہے, ایک آتھورائزیشن آف یوز آف ملٹری فورس اینی ویئر ان دا ورلڈ, یعنی کہ وہ کہتے ہیں جی یہ ہمارے امریکن انٹرسٹ کے خلاف کام کر رہے ہیں, ہم ان کو جا کے وہاں پہ جا کے ملیا میٹ کر دیں گے, سیولائزیشن ختم کر دیں گے. ہوتا تو نہیں ہے, یہ تو کام صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, انسان کے ہاتھ میں یہ اختیار نہیں ہے. اور دنیا میں بڑی بڑی تہذیبیں آئیں, بڑی بڑی سلطنتیں آئیں, بڑے بڑے ان کے بھرم تھے, بڑے بڑے نام تھے, شان و شوکت تھی, اور وہ قدرت کے جو اصول ہیں عروج و زوال کے, ان کے ماتحت وہ ختم ہو گئے. تو اس لیے یہ چیلنجز ہوتے رہتے ہیں. اور میرا خیال یہ اچھا پاکستان کا جو میں سمجھتا ہوں امن پسندی کا ہمارا ایک تسلسل کے ساتھ ریکارڈ ہے, اس کو اکنالج کیا دنیا, اور آج ہم سرخرو ہو رہے ہیں اس وجہ سے. اچھا بابر ایوب صاحب, انہوں نے اپنے جتنے ڈیلیگیشنز ہیں ایرانی اور امریکن, انہوں نے اپنے ڈیلیگیشنز کو نام دیے پراپر طریقے سے. جس طرح جو امریکن ہے اس کا نام ہے سیم 096 اور جو ایرانی ہے ان کا نام ہے میناب 168. اس کا کیا انڈیکیشن ہے, کیا اس کے پیچھے ریزن ہے, اور یہ کس طرح سے نام ڈیسائیڈ کیے گئے؟ دیکھیے یہ تو سمبولک ہے کہ آپ اپنے جو بیک اینڈ پہ آپ کس طرح سے ان کو ڈیفائن کرتے ہیں اور کس طرح سے ڈیکوڈ کریں گے. دس از ناٹ فار دی ورلڈ ٹو انڈرسٹینڈ. یہ تو ان دو کنٹریز یا تیسرا کنٹری جو بیچ میں پاکستان انوالو ہے ویری سیریسلی, یہ ان کی انڈرسٹینڈنگ کی چیزیں ہیں جس کی کوڈنگ کے مطابق آپ ڈیسیژنس کریں گے اور انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کریں گے. تو دیٹ از ناٹ ایز امپورٹنٹ ایز دی ریزلٹس آف دس کنورسیشن از, کہ جو انشاءاللہ آج تھوڑی دیر میں ہو جائے گا. اور بڑے اچھا وہ ایک بھارتی اشوک سوائن کا تھا کہ اگر پاکستان نے یہ کوشش کی اور وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو یہ پاکستان گلوبل لیول پہ ایک ہیرو بن کے ابھرے گا. لیکن اگر پاکستان ناکام ہو جاتا ہے تو دنیا یہ کہنے پہ مجبور ہو جائے گی کہ اکیلی آواز تھی جو اٹھی, جس نے بات کی پیس کی. پوری دنیا میں کوئی اور ملک یہ بات ہی نہیں کر رہا تھا. تو آئی مین جو کنکلوژنز ہیں جو ہم ڈرا کرنا چاہ رہے ہیں یا جو ہماری ایکسپیکٹیشنز ہیں, آئی بلیو کہ ہماری ایکسپیکٹیشن سے زیادہ اچھے نتائج نکلیں گے, کیونکہ اس کے اندر اکانومیز انوالو ہیں, انٹرسٹ انوالو ہیں. اس کے اندر خالی یہ اسلام اور کفر کی جنگ نہیں ہے, یہ مفادات کی جنگ ہے. اور اس میں ہم نے اپنے جو اکنامک بینیفٹس لینے ہیں, گورنمنٹ نے بڑا انٹیلیجنٹلی بڑا شروڈلی پلے کیا ہے کہ ہم یہ جنگ رکوا کے یہ تمغے نہیں لگوانا چاہ رہے کہ جی ہم نے ایک بہت بڑی جنگ رکوا دی ہے. ہم اس جنگ کے بدلے میں بہت سارے اکنامک بینیفٹس بھی لے رہے ہیں, بہت سارے سرٹیفکیٹس بھی ہمیں مل رہے ہیں. اور پہلی دفعہ یعنی آفٹر لانگ ٹائم میاں صاحب نے جیسے فرمایا کہ ہم ڈپلومیٹیکلی اس رائٹ ٹائم رائٹ ڈیسیژن کی سٹیج پہ پہنچے جہاں پہ ہم آج اپنی باڈی لینگویج سے اور اپنی سگنلنگ سے یہ پروو کر رہے ہیں. جیسے ابھی بات کر رہی تھی آپ کہ فیلڈ مارشل صاحب نے وہاں پہ آرمی کا سوٹ کیوں پہنا ہوا تھا اور وہاں پہ سوٹ میں کیوں تھے. تو ایک میسج یہ ہے کہ وی آر, اف دیر از اے فائٹ وی کین فائٹ ویل, اینڈ اف دیر از اے بزنس وی کین ڈو ویری گڈ بزنس. So this is very much symbolic and it has to be understood. اچھا ڈوگر صاحب, یہ سفارتی سطح پہ لباس جو ہے نا بڑا, ڈوگر صاحب ڈاکٹر آپ کا سوری دو ڈوگر صاحب بیٹھے ہوئے تو وہ سوال 1 2 کے لیے آپ مجھے کمپاؤنڈر کہہ رہے ہیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں. ڈوگر 1 ڈوگر 2 انہیں ڈاکٹر کہہ رہے ہیں, مجھے کمپاؤنڈر ڈوگر کہہ دیں. نہیں آپ کو آپ کہیں اچھا سفارتی سطح پر لباس بہت میٹر کرتا ہے. انہوں نے بھی سوال کا جواب آپ کی کورٹ میں بھیج دیا کہ آپ دیں گے اس کا صحیح طریقے سے جواب. بات یہ ہے کہ یہ ایک تو انکل سیم امریکہ اس نام سے مشہور ہے, تو میں ایگزیکٹلی تو نہیں جانتا, لیکن اس حوالے سے امریکہ کا ایک تعلق بنتا ہے. لیکن ایرانی وفد جو آیا ہے وہ اس کا جو مناب نام انہوں نے استعمال کیا, یہ اسکول کا نام ہے جو جس میں بچیاں شہید یہ بچیاں شہید ہوئی. اور انہوں نے ان بچوں کے تصویروں کے ساتھ ان کے بیگز کے ساتھ تصویر جو ہے نا وہ بچیاں شہید ہوئی تھی, اس بات ہے. پھر ایک اور بھی سمبل کی بات کر دوں میں, یہ وفد جو ہے ایرانی وفد اور امریکی وفد جو ہے نور اللہ ایئر بیس پہ لینڈ کیا ہے. یہ وہ ایئر بیس ہے جو انڈیا کے کاغذوں میں وہ تباہ کر چکے ہیں, اس کو نور خان بیس جو ہے اس کو تباہ کر چکے ہیں. تو امریکی بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ آباد ہے, محفوظ ہے, ایرانی بھی دیکھ رہے ہیں اور دنیا بھی دیکھ رہی ہے کہ وہ پاکستان اور وہ جو نور بیس ہے وہ آباد ہے. اور آپ نے بات کی تھی لباس کی, تو ظاہر ہے کہ آرمی چیف جب گئے ہیں تو وہ جنرل سیک سے ملنے کے لیے گئے ہیں,
اور جب جنرل سے آپ ملتے ہیں تو وہ جنرلس کی ایک پروٹوکول ہوتی ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ جب وہ وائس پریزیڈنٹ سے ملنے ہیں تو وہ زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتا ہے پریزیڈنٹ. ظاہر ہے آپ کی ایک پرائرٹی یہ ہوتی ہے مہمان کو زیادہ عزت دیں اور اسے کمفرٹ کریں. وہ زیادہ آرمی کے لباس سے وہ زیادہ کمفرٹیبل نہ ہوتا, اس سے زیادہ وہ کمفرٹیبل ہوا کہ ایک ڈیموکریٹک قسم کا ماحول ہے, ایک چیزیں ہیں. تو پاکستان جو ہے بیسٹ آف دا بیسٹ یہی کوشش کر رہا ہے کہ اپنے مہمانوں کی عزت کرے, اور پاکستانیوں کو اپنے مہمانوں کی عزت کرنی بھی آتی ہے, ان کی پروٹیکشن کرنی بھی آتی ہے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو کچھ ایک مجلس وہاں پہ جمی ہے یہ دنیا میں امن لے کے آئے. آمین آمین. انشاءاللہ. اچھا جی, اعجاز ڈوگر صاحب, جس طرح محمد باقر صاحب نے اپنے ان بچوں کی جو شہید ہوئے اسکولز میں ذکر کیا, انہوں نے بھی ان کی تصویروں کے ساتھ, ان کے بیگس کے ساتھ جہاز میں بیگ رکھ کے ایک تصویر جو ہے نا وہ ٹویٹ کی ہے, اور ساتھ لکھا ہے جی مائی کمپینینز آن دس فلائٹ. تو اس سے کیا سمبل جاتا ہے, کیا دنیا دیکھ رہی ہے اس وقت, کیونکہ ساری دنیا کی نظریں اس وقت جو ہے نا وہ جمی ہوئی ہیں, اور کیا اس سے بتانا چاہتے ہیں, کیا انسانی حقوق کے ادارے, دنیا, اس میں کیا ہمارا تاثر جا رہا ہے اس سب چیزوں سے؟ دیکھیں فرسٹ آف آل تو میرے خیال میں چونکہ ہم میزبانی کر رہے ہیں دونوں ممالک کی, دونوں جو وفود آئے ہیں ان کی, اس وجہ سے کوئی نیگیٹیوٹی پھیلانا نہیں چاہیں گے. لیکن اس کا مقصد تو ایک سیدھا سیدھا نا کہ جو عالمی قوانین ہے, جنگی قوانین, اس کے اندر اسکول, ہاسپٹلز, اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہاں پہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی جو وہاں پہ ایک اسکول کے اوپر اس طرح بمباری کر کے شہید کر دے گے بچے. یہ میسج یہ ہے کہ یہ چیزیں بالکل وہ ان کی خلاف ورزی ہوئی ہے, جو عالمی جنگی قوانین ہے ان کی بھی خلاف ورزی ہوئی ہے. بہرحال اس پہ ہم اس وجہ سے بحث نہیں کریں گے کیونکہ اس وقت پاکستان امن کا سفیر ہے, پاکستان محبت کی باتیں کر رہا ہے. اور بالکل جس طرح ابھی فرمایا میرے دوست نے کہ پاکستان دو طرح سے ہے کہ اگر پاکستان اس مذاکرات کو کامیاب کروا جاتا ہے تو پاکستان عالمی سطح پہ پاکستان ایک جو مقام لے کے آئے گا اس کی کوئی مثال نہیں ہوگی. اگر دوسری طرف اگر اللہ نہ کرے, جو لگتا نہیں ہے ویسے 1% 99% یہی کہ مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, اگر بالفرض 1% یہ بھی ہوتا ہے کہ نہیں بھی ہوتے, اللہ نہ کرے, تو پھر بھی دیکھیں پاکستان نے تو ہر طریقے سے پاکستان نے کوشش کی. پاکستان دو قوتوں کو ایک وہ جو دیکھیں اس وقت سپر پاور ہے اس کو بھی آمنے سامنے بٹھانے کا کردار تو ادا کیا. پاکستان ایک ٹیبل ٹاک تو لیا ہے ٹیبل کے اوپر. یہ ایک پاکستان کا ایک مثبت چہرہ ہے جس میں ان جو کہتے تھے کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی ہوتی ہے, جی پاکستان دہشت گردی کرتا ہے, وہ پاکستان نے ہمیشہ, آپ کشمیر سے لے لیں کہ وہاں پہ مقبوضہ کشمیر کے اندر جو پاکستان نے ثبوت دیے کہ پاکستان دہشت گرد نہیں ہے بلکہ انڈیا دہشت گرد ہے. کینیڈا کے اندر وہ دہشت گرد ڈکلیئر ہوا اپنا انڈیا. پاکستان نے ہر جگہ یہی فیس دکھایا کہ ہم تو امن کے خواہش مند ہیں, ہم تو بالکل دہشت گرد نہ ہیں, نہ دہشت گردوں کو پروموٹ کر رہے ہیں, بلکہ تو ہم خود دہشت گردی کے خلاف جو ہے جنگ لڑ رہے ہیں, جو کہ کبھی انڈیا, کبھی افغانستان, کبھی کہیں سے ہمارے اوپر مسلط کی جاتی ہے, کبھی بلوچستان میں, کبھی کے پی میں. ہم تو خود اس کا شکار ہیں. ہم کیسے دہشت گرد ہو سکتے ہیں جو ہم نے ثابت کیا. اور یہ جو پاکستان کے اوپر اللہ پاک نے اعزاز بخشا ہے, اس میں تو بالکل جو ہے کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ ایک سخت قسم کا, اسٹرانگ قسم کا میسج گیا دشمن کو کہ دیکھیں پاکستان امن کی باتیں کرتا تھا اور پاکستان آج دیکھ لیں امن کے لیے سب کو بٹھا دیا. دہشت گرد تم تھے اور تم ہو, اور تمہارے صرف سوائے جو ہے وہ اپنے دانت کاٹنے کے اور کچھ نہیں, آپ کے پاس رسوائی کے علاوہ تمہارے پاس کچھ نہیں ہے. پاکستان کو انشاءاللہ اللہ پاک عزت بخشے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ دونوں صورتوں میں پاکستان کا مقام ہوگا. اس گرین پاسپورٹ کی جو لوگ کہتے تھے ہمیں فخر ہے کہ ہم پاکستانی ہیں, ہمیں فخر ہے کہ ہمارے پاس گرین پاسپورٹ ہے. دیکھیں اس وقت پاکستان کے اندر بھی دیکھیں چھوٹا موٹا کو ہوگا, وہ بدبختی ہوگا جو اس وقت پاکستانی قیادت کے اوپر اور جو پاکستان اس وقت لیڈ کر رہا ہے اس کے اوپر کوئی تنقید کر رہا ہوگا. ادروائز آج سب وہ سوشل میڈیا بھی بند ہے جو پاکستان کے خلاف باتیں کرتا تھا پاکستان میں بیٹھ کے, آج وہ بھی مجبور ہے کہ تعریف کرے کہ پاکستان میں فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم کیا کردار ادا کر رہے ہیں. پاکستان کو اللہ نے جو مقام دیا ہے, یقین کیجئے کہ یہ سوائے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کے ان کے سجدہ شکر ادا کرنے کے علاوہ کوئی دوسری نہیں ہے. اور باقی یہ حاسدین جو ہے وہ کام کرتے رہتے ہیں, وہ ان کا کام ہے وہ کرتے رہے. میاں صاحب نے بالکل ٹھیک فرمایا کہ دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ صبر و تحمل کی. یہ پاکستان نے کبھی بھی آج تک ایٹم بنایا ہے, کبھی پاکستان نے ایسی دھمکی کسی کو نہیں لگائی کہ یہ کہیں گے ٹھیک ہے. فیلڈ مارشل صاحب نے جا کے امریکہ کے اندر یہ کہا تھا کہ اگر ہمیں انڈیا یا کوئی اسرائیل تھا جو ان کے ساتھ ملا ہوا کہ اگر ہمارے اوپر اس طرح کی کسی نے جرت کی تو پھر ہم آدھی دنیا لے کے جائیں گے, اکیلے نہیں جائیں گے. وہ ہمارا حق ہے کہ ہمارے اوپر جب کوئی ایسا کرے گا تو ہم جواب دیں گے. ہم نے وہ کھلونے کے لیے تو نہیں رکھے ہوئے نا, لیکن ہم نے بے جا ایسے دھمکیاں لگا, یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, وہ ہم ہمارے پاس یہ ہم ایسا کر دیں گے, ایسا پاکستان نے ذمہ داری سے اس کو
बम बनाया, उसको रखा, एटमी पावर बना, आज तक कोई गैर जिम्मेदाराना ना बयान दिया है, ना पाकिस्तान ऐसी कोई ख्वाहिश रखता है। पाकिस्तान अमन का ख्वाहिशमंद है, अमन की बातें करता है। आज अमन के लिए ही आज मुज़ाकरात पाकिस्तान में हो रहे हैं, जो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि अगले 2 घंटे के अंदर अच्छी अच्छी खबरें आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। इंशाल्लाह, होपफुली कि हम यहीं पर हों, हम बात कर रहे हैं और वहीं पर हमें पॉजिटिव जो है ना वहाँ से रिमार्क्स आना शुरू हो जाए, और हम यहीं पर अनाउंस करके जाएं कि जी पाकिस्तान ने कर दिखाया जो वो करना चाहता था। अच्छा मियां साहब, मुझे ये बताएं कि जैसे ये अनाउंसमेंट हुई कि पाकिस्तान इस्लामाबाद में ये तमाम लोग इकट्ठे हो रहे हैं, ईरान भी आ रहा है, अमेरिका भी, साथ ही लिबनान पे हमले अटैक्स जो है ना वो ज़्यादा तेज़ी से शिद्दत से करने शुरू हो गए। नेतन्याहू अपनी असलियत जो है वो मतलब वो चाह तो रहा है, ऑब्वियसली वो सारी दुनिया को पता है कि वो क्या चाह रहा है, मुज़ाकरात नहीं चाहता, वो चाहता नहीं है ईरान के साथ कोई बात की जाए, तबाह कर दिया जाए ममालिक को, इस तरह के तमाम। मगर आपको क्या लगता है कि जहां पाकिस्तान इतनी पॉजिटिविटी क्रिएट कर रहा है वहां पर नेतन्याहू इस तरह के हथकंडे इख्तियार करके क्या पाकिस्तान का इमेज खराब कर सकता है पूरी दुनिया के सामने? नहीं, पाकिस्तान का इमेज तो खराब नहीं होगा ना। पाकिस्तान ने तो सीज फायर जो है ना, सीज फायर को लीड कर रहा है ना पाकिस्तान। सीज फायर भी तो एक अचीवमेंट है, तो सीज फायर हुआ है, तो सीज फायर से अच्छा बहुत से साहब ये भी कह रहे हैं कि वो सोशल मीडिया और मीडिया को भी हैक कर रहा है, कुछ पैसे दे के पाकिस्तान के बारे में बड़ी नेगेटिव जो है ना वो चीजें वो फैलाई जा रही हैं। मेरा ख्याल है कि ये जितनी भी नेगेटिव चीजें आ रही हैं ना वो आपके लिए बेहतर है, हमारे लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बन गए कि हमारा इमेज उतना ही ये सारी चीजें साथ जायल होती जा रही है। आपकी जो अपनी अचीवमेंट्स हैं वो बताते खुद उसको ओवर शेडो कर रही हैं, इन सब चीजों को न्यूट्रलाइज करे जा रही है। लेकिन सीज फायर एक अचीवमेंट है, एक अचीवमेंट, एक स्टेपिंग स्टोन है। स्टेपिंग स्टोन पे आप आगे फिर बढ़ने का एक सूरत बन रही है। जाहिर है इसके पस मंजर में भी सीज फायर एक दिन में ऐसे नहीं हो गया, सीज फायर की तरफ कुछ कदम बढ़ रहे थे और जिसमें यकीनन पाकिस्तान का बड़ा किरदार है और वो बड़ा अयां है सारी दुनिया में। अब सीज फायर के ऊपर मैं ये समझ रहा हूँ कि जो फौरी तौर पर हमें एक मजीद एक माइल स्टोन हम अचीव कर सकते हैं वो ये है कि सीज फायर में तोसी हो सकती है और अनदर 2 months और 3 months, जिसमें जंग भी ना हो और कम से कम ये अबनाए हुर्मज का भी सिलसिला खुल जाए। अच्छा, अबनाए हुर्मज में भी कुछ मिसकंसेप्शन है, मैं थोड़ी सी एक बात करना चाह रहा हूँ। अमेरिका का अबनाए हुर्मज पे इन्हिसार तेल की दरामद के लिए 2 से 5% है, चीन का 60% है, 50% है, इंडिया का 60% है, पाकिस्तान का है। पाकिस्तान का तो अल्हम्दुलिल्लाह ईरान के साथ तो वैसे ही टर्म्स हैं ये बैनुल-अक़वामी पानी, ठीक है, उसके कुर्ब जवार में ईरान की टेरिटरी है, लेकिन बैनुल-अक़वामी पानी का जो असूल है, जो कन्वेंशन ऑफ सी ऑफ लॉ है वैसे यूनाइटेड नेशन का, वो कहता है कि इसको तमाम सारे बनी नौ इंसान जितने भी प्लेनेट पे बसने वाले लोग हैं यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बारे में अब क्या होता है, अमेरिका उसको चौधराहट के लिए भी कर रहा है कि जी मैं चूँकि सबसे बड़ा हूँ और मैं आपको खुला के दूंगा। सेकेंडली, लेकिन चूँकि ये रद्द-ए-अमल वाला, जंग में रद्द-ए-अमल तो फिर आता है, तो जब जंग में आप तमाम असूलों की पामाली करते हैं तो दूसरे भी हक बजाना हो जाते हैं कि जी हम फिर इससे गुजरने किसी को देंगे। तो रद्द-ए-अमल में तो फिर ये है। वैसे दूसरा ये है कि अमेरिका का ये भी हो सकता है कि जैसे हम सुनते हैं कि जी वो आराम से बिल पेश कर देता है कि जनाब ये देखे ना कि अब हमने आपको दिफा किया खलीजी ममालिक को तो इतने ट्रिलियन या इतने बिलियन डॉलर दे दें, तो कल को वो कह सकते जी हमने खुलाया, हमारा तो आर्मामेंट से इतना यूज़ हुआ तो अब हमें इतना बिल दें, समथिंग लाइक दैट। इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो जहाँ रहेगी, आपने बात ये की कि इसराइल का जो वो रवैया है, हम उसको उसके माइंड सेट में जाके देखें ना, वो एक जिंगोइस्टिक मजहबी जनूनी किस्म के एक फेनेटिक्स हैं नेतन्याहू जो है, और उनके जो क्लोज टीम है वो उस माइंड सेट के साथ काम कर रहे हैं। और उनके ज़हन में स्ट्रेटजी सबसे अच्छी ये होती है कि जहाँ पे कोई बात आप मिलवा ना सकें वहाँ ज़्यादा माइट यूज़ करें, यानी वहाँ ज़्यादा बमबारी करें, वहाँ ज़्यादा, और उससे जाके फिर दूसरे दुश्मन को या अपने हरीफ को टर्म्स पे लाएं, उन्होंने कहें जी आए हमारे से डाल करें। आपने कल खबर पढ़ी होगी कि इसराइल और लेबनान के मुज़ाकरात शुरू हो गए। अब उसके बाद क्या होता है वो अब वक्त ही बताएगा। अच्छा बाबर अयूब साहब, ये जब मामलात यहाँ इस्लामाबाद में तय पाने शुरू हुए थे तो जो लिबनान पे अटैक्स हैं उसके ख़िलाफ़ भी अगेंस्ट हमारे शहबाज शरीफ साहब ने ट्वीट किया था कि उसको भी रोका जाए, क्योंकि उन मुआहिदों में ये भी एक सतर थी कि जो लिबनान है उस पर भी अटैक्स नहीं किए जाएंगे। क्या ये जो अटैक्स हैं और ये जो ट्वीट है और उस ट्वीट के अगेंस्ट भी रीट्वीट की गया है, ये इन मामलात पे जो आज तय पाने जा रहे हैं असरअंदाज हो सकता है कि नहीं? नहीं, वो असरअंदाज हो सकता था, लेकिन वही लेबनीज प्राइम मिनिस्टर ने हमारे प्राइम मिनिस्टर को कांटेक्ट किया कि आप इस शिक को बीच में डालें उन 15 पॉइंट्स के अंदर,
جس کے اوپر دونوں پاورز جو ہیں بیٹھ کے نیگوشیٹ کرنا چاہ رہی ہیں. تو اس کے بعد اسرائیلی پرائم منسٹر کا یہ بیان آیا کہ ہم ڈائریکٹلی لبنان کے ساتھ نیگوشیشن کے لیے تیار ہیں. تو اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ تو بڑا پازیٹیو سائن ہے. اگر گلوبل پالیٹکس سائن ہے یا کوئی چال محسوس ہوتی ہے؟ کیونکہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ مطلب اتنے نیگیٹو لوگ ایک دم سے یہ کہنا شروع کر دیں کہ ہم ڈائریکٹ کمیونیکیشن کر سکتے ہیں. جب امریکہ جیسی پاور اور دنیا کی اتنی بڑی کرائسس جس میں سے نکل رہے ہیں, میرا خیال ہے یہ سب چالوں کو کنٹرول کر کے وہ یہاں پہ بیٹھے ہیں. اور اب یہ چھوٹی موٹی جو انفارمیشن آ رہی ہے یا جو پرابلمز آ رہی ہیں, یہ تو ڈیلی بیسس پہ ویسے بھی آپ ریگولر لائف میں بھی ہوتا ہے, کسی ملک کے اندر بھی, کسی شہر کے اندر بھی. تو یہ چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گی. بٹ آئی ڈونٹ تھنک کہ اس کو کوئی اسپوائل کر سکتا ہے, بیکاز امریکہ اپنے نئے الائز ڈھونڈ رہا ہے. اس میں ریسیٹ کل کا ان کا بیان کہ دس از دی موسٹ پاورفل ریسیٹ ان دا ورلڈ. واٹ ڈز دیٹ مین؟ اگر اتنا پاورفل ریسیٹ آ رہا ہے تو پھر اس میں نتن یاہو کی کون سی گنجائش رہتی ہے؟ اس میں ہی از پارٹ آف دس ایگریمنٹ, اور اس میں جو ریسیٹ کر رہے ہیں نیو الائز دیکھ رہے ہیں, وہ ان نیو الائز کے ساتھ وہ اکنامک ماڈل دیکھ رہے ہیں, اور اس اکنامک ماڈل کے ساتھ آپ نئے روٹس کریٹ کر رہے ہیں بزنسز کے. تو یہ سارا آئی مین دس از ناٹ اونلی پولیٹیکل. آپ کو اپنی کیپیبلٹی کو ڈیمونسٹریٹ کرنا تھا ملیٹریلی, وہ آپ نے کیا پچھلے سال. پھر آپ نے اپنی کیپیبلٹی کو ڈپلومیٹیکلی اور پولیٹیکلی ڈیمونسٹریٹ کرنا تھا, وہ آپ نے اب کیا. تو اگر آپ اس دونوں کا فروٹ نہیں فیچ کر سکتے تو آپ کس لیے یہ ساری ایفرٹس؟ دس واز آل پلانڈ, دس واز آل ویری ویری ویل یو نو آرٹیکولیٹڈ پلان کہ ہم نے کیسے ایمرج کرنا ہے اور کیسے اپنی اکانومی کو بھی سیٹ کرنا ہے. مطلب ابھی یہ رومرز آ رہی ہیں نا جی کہ دبئی کا کیا بنے گا اور باقی پورٹس کا کیا بنے گا, تو ابھی یہ بھی ساتھ آ رہی ہیں کہ اب گوادر از گوئنگ ٹو ہیو گڈ نیوز ہو گیا. جی ہم اس کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. سونیا ملک اسلام آباد سے انہوں نے ہمیں جوائن کیا. سونیا ملک, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ سونیا ملک, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ چلے جی ہم دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جی سر. تو یہ جو ریسیٹ آپ ہم دیکھ رہے ہیں, اور دس از دی ویری پراؤڈ مومنٹ فار پاکستان, کہ اس کے لیے تو کئی نسلیں ختم ہو گئی ہیں اور ہم زندہ ہیں آج, اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں یہ پراؤڈ مومنٹ کے اندر وی آر پارٹ آف اٹ, اینڈ انشاءاللہ وی آر گوئنگ ٹو وٹنس. اچھا جی, سونیا ملک نے ہمیں دوبارہ جوائن کیا. جی سونیا ملک, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے. اچھا سونیا, کیا آپ کی آواز مجھے آ رہی ہے؟ جی جی. اچھا, اسلام آباد میں کیا سچویشن ہے, کیا لگتا ہے آپ کو, سیکیورٹی کس طرح کی ہے, کس طرح معاملات چل رہے ہیں وہاں پر؟ آسان ہے اندر انٹری لینا یا پھر کس طرح کے معاملات چل رہے ہیں وہاں پر؟ یہ تو اسلام آباد کی سیکیورٹی کے حوالے سے بات کریں تو جیسے سب کو پتا ہے کہ پوری دنیا کی جو نظریں ہیں وہ اسلام آباد پر آج جمی ہوئی ہیں, کیونکہ اہم مذاکرات ہونے جا رہے ہیں اور پاکستان اس کی میزبانی کر رہا ہے. اور یہ جو مذاکرات ہے اس کی جو میزبانی ہو رہی ہے وہ اسلام آباد میں ہو رہی ہے. تو ابھی میں ڈی چوک کے بالکل قریب کھڑی ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ٹریفک وغیرہ جو گاڑیاں ہیں ان کا بھی گزر نہیں ہے. تو ڈی چوک کیونکہ ریڈ زون کہلاتا ہے, اس وجہ سے بس مطلب بالکل ہی اس کو سیل کیا گیا ہے. کوئی وہاں سے کوئی بھی عام شہری یا کسی میڈیا والوں کو گزرنے کا جو ہے وہ نہیں دیا گیا کہ وہ وہاں سے جائیں کوریج کریں, بلکہ میڈیا کے لیے جو ایک فیسیلیٹیشن جو سینٹر ہے وہ جنہیں کنونشن میں بنایا گیا ہے اور میڈیا کو وہاں تک ایکسیس دی گئی ہے, کیونکہ یہ بہت ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ حالات ایسے ہیں اور بہت اہم جو ہے وہ جو مذاکرات ہونے جا رہے ہیں, جس کی وجہ سے آج پنڈی اسلام آباد میں بھی عام تعطیل دی گئی ہے اور یہاں پر جو عام لوگوں کی جو آمد و رفت ہے یا گاڑیوں کی آمد و رفت ہے وہ بھی یہاں پر آپ کو دکھائی نہیں دے گی. تو ابھی اسلام آباد دیکھ رہے ہیں ہم ڈی چوک کے بالکل ہم قریب کھڑے ہوئے ہیں, اور یہاں پر بھی آپ دیکھیں گے کہ اسلام آباد جو چہکتا مہکتا آپ کو نظر آتا ہے, تو آج وہاں پر آپ کو بالکل سنسان سڑکیں نظر آئیں گی. تو یہ ساری صورتحال ہے وہ سیکیورٹی کو بہتر بنانے کے لیے ہے, تاکہ یہاں پر جو ایک اہم معاہدے ہونے جا رہے ہیں یا اہم مذاکرات ہونے جا رہے ہیں اس کو کامیابی سے ممکن بنایا جا سکے. اچھا سونیا, آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا مذاکرات کا ہو گیا ہے, شروع ہو گئے مذاکرات ہونا؟
जी, देखा जाए तो दोनों जो आला सतही जो वफूद है वो इस्लामाबाद पहुंच चुके थे आज खुद से। तो अभी हमने कुछ देर पहले देखा है कि जो अमेरिका के जो नायब सदर है जेडी वीनस, उनकी जो मुलाकात है वो वजीर आजम से हुई है, वजीर आजम हाउस। तो वहां पर भी कुछ जो है मुलाकात के मामलात जो है वो जेर बहस आए हैं, क्योंकि कहा गया था कि इन मुज़ाकरात को 2 मरहल में जो है वो मुश्तमिल किया गया है। पहला मरहला यही था कि अमेरिका का जो आला सतही वफूद है उनसे बात की जाएगी, उसके बाद ईरान के जो आला सतही वफूद है उसके साथ बात की जाएगी। दोनों के जो एजेंडा है, जो हम देखा जाए तो अमेरिका ने 15 नकाती जो एजेंडा है वो पाकिस्तान के सामने रखा है, और ईरान ने 10 नकाती जो एजेंडा है वो पाकिस्तान के सामने रखा है। सबसे पहले जो पाकिस्तान की आला क़यादत है वो इनसे 1 to 1 जो है वो मुलाकात करेंगी, जिसमें से पहली मुलाकात जो है वो जो अमेरिका के जो नायब सदर है जेडी वेनेस उनसे अभी हुई है। अब दूसरी मुलाकात जो है वो कहा जा रहा है कि ईरान के आला सतही वफूद से होगी, और उसके बाद बाकायदा तौर पर इन मुज़ाकरात का जो सिलसिला है वो शुरू होगा। अच्छा, जो मुलाकात हुई है उसकी कोई खबर बाहर आई है? जी, क्योंकि आप ये बहुत इस बार फॉरेन ऑफिस की जानिब दफ्तर खारिजा है, उनको भी कहा गया है कि जो ऑफिशियल जो अंदर से खबर आएगी वही आप लोग जो है वो आप लोगों ने प्रेस रिलीज के थ्रू आपने बतानी है, क्योंकि ये बहुत हम कह सकते हैं हसास मामला है। पूरी दुनिया की नजरें जो है वो आज इस्लामाबाद पे हैं, तो किसी भी तरह का इस तरह का कोई हम इंफॉर्मेशन जो है वो आवाम तक हम नहीं पहुंचा सकते कि हम खुद से कहें कि ये इंफॉर्मेशन अंदर से आ रही है, क्योंकि जराए भी होते हैं। लेकिन कहा यह जा रहा है कि अभी जो मुलाकात हुई है जराए के मुताबिक, तो उसमें यह है कि कुछ मामला जो है वो जेर बहस आए हैं, क्योंकि अभी इसके बाद जो मुलाकात है वो ईरानी वफूद के साथ भी होनी है। तो उसके बाद जो दफ्तर खारजा है उसकी जानिब से एक मुकम्मल तौर पर प्रेस रिलीज जो है वो जारी की जाएगी, जिसमें अंदर के जो हालात है, जो अंदर बातचीत हुई है वो मीडिया के थ्रू जो है वो आवाम तक पहुंचाया जाएगा। जी सोनिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।